अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और माह रजब है और माह रजब की सबसे बड़ी फ़जीलत, जहाँ आप जानते हैं कि ख़ुद विलादत बासादत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ख़ुद जहाँ बात होती है हज़रत की, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, और हमारे प्रोग्राम का ताल्लुक़ जहाँ तक है ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, तो दोनों की यानी ख़ुद इसमें एक जिसको कहा जाए कि जो एक वजह इश्तराक है वो ख़ुद इमामत है। तो आज का जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि इमामत के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जा सके। और इमामत के बाब में हम पहले भी किसी न किसी हद तक गुफ्तगू कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ और तमहीदन मैं भी कुछ गुफ्तगू करता हूँ इमामत के उन्वान से। इमामत जहाँ ताल्लुक़ है, अगर हम दूसरे मुसलमानों के फ़िरक़ को मुलाहिज़ा करें तो वहाँ पे भी इमामत का एक कंसेप्ट मौजूद है। और एक जो है वहाँ पर नाम के एतबार से मौजूद है कि वो उनके जो आइम्मा अरबा है, और दूसरी तरफ जो है जो चीज़ें यानी जो इख्तियारात हम एतक़ाद रखते हैं, हमारा अक़ीदा है कि इमाम की ये ख़साइस होने चाहिए और ये कुछ ऐसी खुसूसियात है कि जो मसलन लोगों के हवाले से कि इमाम जो है वो तमाम के तमाम लोगों के ऊपर हाकिम होता है। तो ये कंसेप्ट वहाँ पर भी मौजूद है और वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि उनके जो इमाम है, अलबत्ता ख़ुद इमामत के नस्ब करने में और इमामत बनाने में जो एतक़ादात है वो यकीनन मुख्तलिफ है। हमारे पास जो इमामत के बारे में जो अक़ीदा है वो ये है कि इमामत जो है वो एक खुदाई मनसब है, यानी मनसूब व मनसूस मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ है। और दूसरी तरफ अगर उनकी तरफ देखा जाए तो वहाँ पर जो है मुस्लिमीन की इजमा अगर हो जाए तो वहाँ पर वो एक इमाम को बना सकते हैं। अलबत्ता आज के दौर में नहीं है और आज के दौर में सिलसिला जो है वो ख़त्म है। बड़े खूबसूरत सवालात करते हैं हमारे मज़हब शिया के उलमा के, अगर उस दौर में आप अपनी तरफ से बना रहे थे तो आज भी बनाएं, तो यकीनन ये सवाल जो है बड़ा असासी सवाल हो जाएगा। तो अर्ज़ यह है कि उस ज़माने में उन्होंने एक इजमा कर लिया, और इजमा सकीफ़ा में एक मुसलमानों की एक इजमा, जहाँ पर उन्होंने एक शख्स को इमाम बनाया यानी खलीफा बनाया। लेकिन हमारे यहाँ जो है इमामत का जो कंसेप्ट वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे इमाम जो है वो इंसानों के इख्तियार में नहीं होते, बल्कि ये जो है एक इलाही मनसब है और अल्लाह की तरफ से ही इमाम बनाए जाते हैं। जहाँ पर नस का ताल्लुक़ है तो ख़ुद गदीर का मौका हमारे पास मौजूद है, यौम इंज़ार है और यौमुद्दार का मौका। तो ये सारे के सारे वो नसूस है कि जहाँ से हम इमामत बयान करते हैं और कहते हैं कि हाँ इमामत जो है वो हक़ है। और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि बाद अज़ आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम, यानी इमामत एक मनसब इलाहिया है, लेकिन चूँकि अदवार ऐसे गुज़रे थे कि जहाँ पे कुछ मुश्किलात हो गए थे और तक़िया का ज़माना भी चल रहा था, तो उसके बाद जिस शख्सियत ने कलम उठा के इमामत के ऊपर लिख दिया और ऐसा लिखा कि बिल्कुल जो है वो अज़हर मिन शम्स इमामत साबित कर दी, तो वो शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, जिन्होंने ये सबसे पहले इमामत की शुरुआत कर दी। और बाज़ लोगों का, जहाँ मुखालिफिन का अक़ीदा भी है कुछ लोगों का, वो कहते हैं कि ख़ुद इमामिया मज़हब जो है वो शेख मुफीद ने बनाया है। तो वो इमामिया मज़हब जिसको कहा जाए कि वो इमामिया मज़हब कोई जुदा मज़हब नहीं है, यही मज़हब शिया है जिनका अक़ीदा इमामत है। तो शेख ने बड़ी खूबसूरत तरीके से वहाँ पर जवाबात तहरीर किए और इमामत को अज़ लिहाज़ अक़ल और नक़ल दोनों तरीके से साबित कर दिया। तो सबसे पहले जो इमामत के ऊपर यानी उलमा में से कलम उठाने वाले हैं, अलबत्ता उनसे पहले भी उलमा ने कलम उठाए होंगे और यकीनन उठाए हैं, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से एक इस इख्तिसासी तरीके से एक बिल्कुल जो है एक अलग तरीके से जिस शख्सियत ने कलम उठाया और वो शेख मुफीद अलैहिर्रहमा थे। और अल्लाह की हज़ारों
रहमत हो उस शख्सियत के ऊपर जिन्होंने ये मसला जो है वो हल कर दिया। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर बहसें होती हैं इमामत के ऊपर। और अक़ल के एतबार से अगर हम कहें तो अक़ल के लिए भी ज़ाहिर है कि हम अक़ल भी अपनी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, यकीनन कुरान और हदीस को देख के अक़ल का इस्तिफ़ादा होगा। तो जहाँ कुरान में फरमाया कि लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी है, हादी की ज़रूरत है। तो अगर पैगंबरों का दौर हम देखें तो वहाँ पर भी हादी मौजूद है, यानी अव्वल खिलकत से लेकर पहले हादी को भेजा, फिर खिलकत की, खिलकत और हादी दोनों का सिलसिला चलता रहा। दूसरे जो लोग हैं उनके लिए हादी हर दौर में मौजूद है। तो फिर रसूलुल्लाह का दौर आया और नबूवत ख़त्म हुई। तो अब जो आजकल के दौर के लोग हैं, यकीनन ये बरोज़े क़यामत एक सवाल उठा सकते हैं कि हर कौम के लिए अगर हादी था जो आप अपनी तरफ से भेज रहे थे, खुदा अपनी तरफ से भेज रहा था, तो हम लोगों के लिए कोई हादी नहीं था, मजबूर हो गए, हमने अपनी तरफ से बना लिया मसलन उनके अकीदे के मुताबिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अक़ल के मुनाफी है ये चीज़। फिर या तो इन लोगों के साथ हिसाब किताब ही अल्लाह को नहीं करना चाहिए, नऊज़ु बिल्लाह। क्यों? चूँकि इनके लिए कोई हादी ही नहीं है। उन लोगों के लिए हादी थे, और बल्कि अर्ज़ करूँ कि पहले हादी फिर खिलकत। यहाँ पे जो है हादी नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने एक गलत इस्तेदलाल कर दिया, कहा कि हमारे पास हादी है। कौन है वो हादी? इन्होंने कहा कि हमारे पास हादी जो है वो कुरान है। तो फिर अगर कुरान है तो कुरान ये सुहफ़ और आसमानी किताबें तो उस दौर में भी थी। तो अल्लाह ने उन लोगों के लिए भी तो कम अज़ कम एक किताब भेज देते कि इनको ख़ुद पढ़ लिया करें। मसलन जो भी कौम है उनकी ज़बान के मुताबिक अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम है, जैसे अरबी ज़बान में उन्होंने कुरान को नाजिल फरमाया, तो उसी तरीके से वो और किताबें भी नाजिल फरमा सकते थे, दे देते ये किताब है, इनसे ख़ुद क्या करें। लेकिन नहीं, अल्लाह की मशीयत ये नहीं है। मशीयत इलाही ये है कि अगर किताब है तो मुअल्लिम भी होना चाहिए। मुअल्लिम और किताब जो है दोनों के दोनों मशीयत इलाही में से हैं। तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, इन लोगों के लिए भी वही होना चाहिए। किताब भी होना चाहिए और हादी भी होना चाहिए, हिदायत करने वाला भी होना चाहिए। तो यही जो है वो वसीयत रसूलुल्लाह भी थी कि जो आखिर में फरमाया कि मैं 2 गरां कदर चीज़ें आपके दरमियान छोड़ रहा हूँ, 2 सकील भारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। एक जो है वो कुरान है और दूसरी जो है वो मेरी इतरत है। तो वहाँ पर जो वसीयत है, वसीयत को भी देखें। और इस हदीस को नकल करने वाले थोड़े बहुत कम बेश इबारत के साथ जो इख्तिलाफात है वो है, लेकिन दूसरों की किताबों में भी ये चीज़ें मौजूद है और हमारे यहाँ भी है। ये एक तवील बहस है और इसके ऊपर किसी और दिन इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ख़ुद जो है मशीयत इलाही और नसूस और मतून इलाही को अगर मुताला किया जाए तो 2 चीज़ें यकीनन हमें समझ आएगी कि हर दौर के लिए अगर किताब है तो हादी की भी ज़रूरत है। और यही अक़ली अक़ीदा और यही मशीयत इलाही के मुताबिक अक़ीदा पूरे के पूरे फ़िरक़ में यही अक़ीदा जो है वो मज़हब शिया का है कि जहाँ उन्होंने फरमाया कि हमारा इमाम आज भी मौजूद है, अलबत्ता आम लोगों की नज़रों से गायब है। इस तरीके से गायब नहीं है कि जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं, जैसे दूसरे फितने करते हैं वो, या कि किसी गार में है नऊज़ु बिल्लाह, या किसी ऐसी जगह पे लोगों से बेखबर है, या खौफ की वजह से मुतलकी खौफ जो है वो इमाम का खौफ और हमारे खौफ में भी आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो उस तरीके से भी इस पर भी बहस है कि वो खौफ जो हदीस में वारिद है कि खौफ इमाम खौफ की वजह से गैबत में चले गए, वो किस किस्म का खौफ है, ये भी इसकी भी एक तवजीह होती है और इल्मी तवजीह होती है। तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि बिल्कुल हमारा अक़ीदा जो है वो इमामत के ऊपर वही है कि अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो इमामत का सिलसिला शुरू हुआ। और उसका सबसे बड़ा नस जो है वो नस गदीर है कि जहाँ रसूलुल्लाह ने सबके सामने पूरे के पूरे सहाबा को इकट्ठा करके, यानी अक्सर तैदाद सहाबा जो है उनको इकट्ठा करके फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। और यहाँ पर इमामत का ऐलान कर दिया, बबांग दोहले ऐलान कर दिया। और बिल्कुल मलए आम में उन्होंने इरशाद फरमाया कि जिस का मैं मौला उसका अली मौला। और यहाँ से जो है वो इमामत का सिलसिला शुरू हुआ। इमामत के बाब में मज़ीद हदीसें भी नकल हुई कि जो मुख्तलिफ़ इबारात में है कि मेरे बाद 12 नकीब होंगे या 12 इमाम होंगे या 12 जानशीन
تو اس طریقے سے تو یہ بھی نصوص موجود ہے، لیکن کھلی نص جو ہے ہمارے پاس غدیر ہے، اور اس کے اوپر مرحوم علامہ امینی کی کتاب الغدیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اسی گفتگو پر آج ہمارے معزز مہمان کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد
وآله الطاهرين. حاضر خدمت ہے دوبارہ، اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خوبصورت کلمات کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب علامہ ساجد حسین وکیل النجفی قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ جی، سب فرض فضل پروردگار مولا کا احسان ہے، الحمدللہ۔ سلامت رہے قبلہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ بہت شکریہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کوشش کاوش قبول و منظور ہو اور توفیقات میں اضافہ ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہماری گفتگو امامت کے عنوان سے رہی، تو میں اسی عنوان سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ مذہب شیعہ کا عقیدہ امامت ہے، تو امامت کی کیا اہمیت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعن الدائم الی اہلہا۔ ناظرین کی خدمت میں یہ بات سب سے پہلے واضح ہو جانی چاہیے کہ مکتب امامیہ جی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ماننے والے جو افراد ہیں، ان کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہ دوسرا ٹکڑا۔ پہلا ٹکڑا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، پروردگار عالم یہ عرض کرتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ہم پر ہدایت کی ذمہ داری، اور جب ہم ہدایت کریں گے تو قیامت میں ہم ہی تم سے پوچھنے والے کہ ہدایت ہم نے کی تھی تو تم نے اس کے مطابق عمل کیا یا نہ کیا۔ صحیح۔ تو پروردگار عالم ہدایت کرتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے جی، اور ان کے کہنے سے ہم نے پروردگار عالم کو ایک مانا۔ ہم نے کہا کہ بھائی اللہ ہے، رسول نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے مانا بالکل اللہ ہے، اور ایک ہی ہے، ایک خدا کو مانا جو توحید پرستی کا اور توحید کا جو عقیدہ ہے ہمارے پاس، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آیا۔ تو اب ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول کے کہنے سے، اس کی کتاب کو مانتے ہیں رسول کے کہنے سے، اس میں موجود جتنے احکامات ہیں ان سب کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے سے۔ بے شک۔ اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات، اور وہ یہ کہ یہ ساری باتیں یعنی توحید ہمارے یہاں پر ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ توضیح اور رسالہ عملیہ جو مراجع کرام کا ہے، اس کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے۔ صحیح۔ از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے، تھوڑی سی مشکل اردو ہے، اس کو مختصر ایک جملے کے اندر اگر تشریح اور بالکل شارٹیسٹ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ خود عقلی دلائل سے انسان پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے اور ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ بے شک۔ لہٰذا کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ مجھے خود جب تک اطمینان نہیں آئے گا تب تک بات نہیں ہے۔ اب بالکل از روئے بصیرت جاننا کا مطلب کیا ہوا؟ عقلی دلائل سے۔ تو عقلی دلائل سے توحید ہمارے سامنے ثابت ہے۔ اس کے بعد نبوت ثابت ہے، یہ بھی عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ نبوت اس لیے ثابت ہے کہ جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین ہے، اس دین پر چلنا ہے، تو اس دین کا تعارف کون کروائے گا؟ اس دین کے خد و خال کون بتائے گا؟ اس کا سکیچ کون بتائے گا؟ اس کا فریم ورک کون بتائے گا؟ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کون بتائے گا؟ اس کے امر و نہی کون بتائے گا؟ اب توحید ہمارے یہاں ثابت ہے عقل سے، جی، اور عدل الہی یہ بھی ثابت ہے عقل سے، نبوت ثابت ہے عقل سے۔ بالکل۔ اب نبوت کے بعد یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ امامت نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے امامت نہیں ہے، حالانکہ امامت بھی عقل سے ہمارے یہاں ثابت ہے، بالکل، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ نبوت کے بعد قیامت برپا نہیں ہو گئی، نبوت کے بعد قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا حصہ، ایک بہت بڑا فیز ہے، ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ یقیناً اس عرصے کے اندر وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہم پر ہدایت کی ذمہ داری باقی ہے، تو قیامت تک نبوت کے بعد کیا گمراہ لوگ آنے والے نہیں ہیں؟
بے شک آنے یقیناً. جب قیامت تک گمراہ لوگ آنا بند نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں ہدایت کی ضرورت ہے. اور بالکل. رسول کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے. رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا. سبحان اللہ. بے شک. لہٰذا کوئی ایسی چیز درمیان میں، نبوت کے بعد قیامت تک کے درمیان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس نے نبوت کو قیامت سے ملانا ہے؟ یقیناً. تو وہ چیز جو نبوت کو قیامت سے ملا رہی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ امامت ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اب جب دیکھیے، یہ تو بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، دین لے کر آئے اور دین پہنچایا. صحیح. رسول کا کام ہے دین پہنچا دینا. جی. اور اب کون ہے کہ جو اس دین پر عمل کروائے، امپلیمنٹیشن کروائے، اس پہ عمل درآمد کروائے، اس کا نفوذ کروائے؟ یہ کون کرے گا؟ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک سلسلہ بھیجا ہے، امامت کے سلسلے کو. اماموں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو نبوت کے بعد چلتا رہے گا. ہدایت ان اماموں کے ذریعے سے ہوگی. اس کے لیے ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے، مگر اس سے پہلے جی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلیں اب یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ. کہ ہر نبی آیا، مگر ہر نبی رسول جیسا نہیں تھا، ہمارے سرکار جیسا ہر نبی نہیں تھا. بے شک. اس لیے کہ سرکار دو عالم کی جو فضیلت ہے وہ تمام انبیاء پہ سب سے بڑی ہے. بے شک. وہ سب تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں. انبیاء آئے مگر ان انبیاء کی سیرتوں کو تحریف کیا گیا، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کی گئی. قرآن کریم سے پہلے آنے والی جتنی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، چاہے وہ خواہ تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، ان ساری ہی کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رد و بدل، تحریف اور تبدیلیاں ہوئی ہیں. کسی کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ آپ کو نظر آئے گا، نیو ٹیسٹامنٹ نظر آئے گا، اولڈ ورژن آئے گا، نیا ورژن آئے گا، تبدیلی تحریف اس میں ملے گی. تو اب یہاں پر اگر کوئی سوال کرنے والا یہ پوچھے گا کہ بہرحال یہ تیری ہر آسمانی کتاب میں جب تو نے کتاب بھیجی ہے اس میں کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی تحریف کی ہے، بالکل، اس کے پیغامات کو بدل دیا ہے. یہ تیری کتاب ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اس کتاب نے قیامت تک جانا ہے. اگر اس کے اندر کوئی تحریف ہو گئی تو کیسے اس کو قیامت تک پہنچائے گا؟ اس کا پیغام کیسے قیامت تک جائے گا؟ تو صدائے غیبی آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحنو نزلنا الذکر سبحان وَإِنَّا اللہ، لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کوئی ایسا ہے جو محافظ قرآن رہے گا قیامت تک، کہ جس نے رہنا ہے، اور جب تک وہ رہے گا قرآن پر آنچ نہیں آ سکتی. بالکل، بے شک. اب میں اپنے اور آپ کے درمیان جو سمجھنے والی بات ہے اس میں کہہ دوں، چاہے وہ ظاہر میں رہے چاہے وہ پردہ غیب میں رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. اللہ نے ایک محافظ کو رکھا ہے، اس محافظ کی برکت سے قرآن کریم پر آنچ نہیں آئے گی، تحریف نہیں ہوگی. اب آئی بات انبیاء کی. نبیوں کی زندگیوں میں بھی تحریف ہوئی ہے. کسی نے کیا کہا نبی یونس کے بارے میں، کسی نے کیا کہا نبی ابراہیم کے بارے میں کہ میدان قیامت میں کوئی آئے گا، شفاعت کر دیجئے اے حضرت ابراہیم. تو ان کا جواب، حالانکہ تحریف شدہ بات ہے، ایسی حقیقت نہیں. حضرت ابراہیم سچوں میں سے ہیں اور معصوم ہیں ہمارے اعتبار سے. جو مسلک تشیع، مسلک امامیہ، مسلک امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام بھی جو ہیں وہ معصوم ہے. تنزیہ الانبیاء، جب انبیاء کی عصمت پر بات ہوئی تو سید مرتضی علم الہدیٰ نے پوری کتاب لکھ دی تنزیہ الانبیاء کے نام سے. سبحان اللہ. تو رسالت مآب کے بھی اعتبار سے یہ ایک گمان تھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں تحریف کرنا چاہے گا تو اگر اس نے کر دی تو پھر رسول کی سیرت بھی قیامت تک نہیں جائے گی. قرآن کریم کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت فرمائے گا. رسول کے بارے میں کیا ہوگا کہ رسول کی سیرت میں تحریف سے اللہ کیسے بچائے گا رسول کی سیرت کو، اپنے حبیب کی سیرت کو، جو کہ صرف سیرت نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اور اس سنت پر ہمارا سارا دین ٹکا ہوا ہے. قرآن کریم کی جو تفسیریں ہیں وہ سب اس رسول کی حدیثوں پہ ٹکی ہوئی ہیں. جی بالکل. تو کیسے رسول کی سیرت کو اللہ بچائے گا؟ تو عجب نہیں کہ آواز غیب آئے کہ دیکھو تم فکر نہ کرو، میں ایک محمد پیدا کروں گا، ایک محمد خلق کروں گا جو دین بتائے گا، اور 12 محمد خلق کروں گا کہ جو سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت جملہ ہے، سبحان اللہ. واہ. اور جب تک یہ رہیں گے تب تک یاد رکھنا میرے محمد کا نام بھی باقی رہے گا اور ان پر کوئی آنچ لانے والا بھی نہیں ہوگا، ان کی حفاظت رہے گی. بے شک. اب آ جائیے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے جو سوال کیا
اسی کا یہ سب جواب ہے جی ایک جواب اس میں یہ بھی ہے کہ امامت کا جو ہمارے یہاں عقیدہ ہے اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, تو صحیح ایک اس کے لیے اور جی اب جب یہ بات ہو گئی, ہم نے اپنی زندگی گزار لی رسول کے بعد, ہم نے صرف رسول کو نہیں بلکہ ابھی جب پروگرام ہمارا سٹارٹ ہوا اس سے قبل آپ ایک آیت قرآنی, ایک حدیث نبوی شریف کی جی تلاوت فرما رہے تھے, جی اور کیا خوبصورت حدیث ہے وہ کہ انی تارکن فیکم الثقلین, جی صرف اور صرف رسول نے ثقل واحد نہیں چھوڑی ہے بے بلکہ شک ثقلین چھوڑا ہے, اور سبحان کہا اللہ ہے کہ بالکل ما ان تمسکتم بھی نہیں کہا ہے, جی ما ان تمسکتم بہما, بہما جب تک جی ان دونوں کے ساتھ متمسک نہیں رہو گے. سبحان اللہ قرآن اہل بیت کا پتہ دیتا ہے, اہل بیت قرآن کے رازوں کو کھول کے ہمارے سامنے افشا کرتے ہیں, بے شک لہٰذا ہم قرآن کو اگر چھوڑ دیں گے تو کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں اہل بیت کی طرف رہنمائی کرے گی. واہ لہٰذا قرآن سبحان کی اللہ آیت ہمیں اہل بالکل بیت کی طرف لے کر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے قرآن کی آیتیں دیکھ لی, جی اب اس کا عملی نمونہ آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ صحیح ان لوگوں میں نظر آئے گا جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم بنایا ہے, بے جنہیں شک اللہ نے وارثان قرآن بنایا ہے, بے اور شک جو چلتے پھرتے قرآن ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ جو چلتے بالکل پھرتے قرآن ہے. بالکل بجا لہٰذا فرما اگر ملفظ دیکھنا ہے, ملفوظ دیکھنا ہے تو مصحف میں قرآن دیکھ لو, جی اور اگر پیکر میں ڈھلا ہوا دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کو دیکھ لو, جو واہ ہمارے 12 امام ہیں سبحان اللہ جن کے بارے بے میں شک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا, چاہے وہ صحیح مسلم ہو, چاہے وہ صحیح بخاری ہو, جی چاہے وہ سنن ابن ماجہ ہو, سنن ابن داؤد ہو, جامع ترمذی ہو, ہر مسلمانوں کی بڑی حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ مل جائے گی کہ ائمتی من بعدی اثنا عشر, میرے سبحان بعد 12 اللہ امام ہیں. 12 امام ہو گیا واہ اس کی طرف ابھی ہم آئیں گے, جی اس کی طرف ابھی ہم آئیں گے. دوسرے ابھی جب ہم آگے بڑھیں گے جی تو لیکن ایک جملہ کہہ کے پھر اس سوال کو ہم کلوز کر سکتے ہیں, جی اور وہ یہ کہ جب یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جی اور ہم نے انہیں امام بنایا, ہم نے صحیح انہیں امام قرار دیا. یہدونا بِأَمْرِنَا, وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہماری حکم سے, ہمارے حکم سے. اس کا مطلب کہ کچھ امام ہمیں چاہیے جو بے نبی شک کے بعد ہوں اور جو ہدایت کریں, اور حکم الہی سے بِأَمْرِنَا, یہدونا بالکل بِأَمْرِنَا, بے شک ہمارے امر سے, واہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں. تو کچھ اماموں کی ہمیں ضرورت ہے. صحیح اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جی کہ جس میں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امام ہے واہ بامامہم, جی قیامت میں یہ نہیں کہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے نبی کے نام سے اٹھائیں گے, سبحان یہ اللہ نہیں کہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے خلیفہ کے نام سے اٹھائیں گے, بالکل بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے امام امام کے کے نام نام سے سے قیامت واہ کے میدان میں اٹھائیں سبحان اللہ بے شک بے شک. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی اور نہایت ہی مدلل اور علمی گفتگو فرمائی. میں اسی عنوان سے ایک اور سوال آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہوں گا. قبلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امامت کا کنسپٹ ہے آپ نے بھی گفتگو فرمائی, یہاں پر جو ہے دوسرے جو اسلامی فرق ہے, دوسرے جو فرقے ہیں, ان میں سے جو خلافت کا ایک کنسپٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. تو ہم جو ہے اسی عنوان سے بھی ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ امامت اور خلافت دونوں ایک چیز ہے یا یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی آپ نے بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. اور آج کل جیسا ہم سنتے ہیں, اور دنیا ویسی واسٹ ہو گئی ہے, اوپن ہو گئی ہے, اور میڈیا, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, نیٹ ورکنگ, یہ سب کچھ اتنا اوپن ہو چکا ہے اور کھلا ہو چکا ہے کہ اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون ہے, کسے فالو کریں, کیا نہیں. جی اب کوئی بات چھپائے چھپتی نہیں ہے, اور بات واضح ہے. جو جوان نسل ہے, ہماری نئی جنریشن ہے, انہیں تحقیق کی آرزو ہے, ریسرچ کرنے کی ان کی کوشش ہے, جی لہذا وہ ریسرچ کرتے ہیں. بالکل. اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دو بلکہ زیادہ ہی الگ الگ ہمارے پاس اس کے اندر فرق ہے. جی اب ہم صرف اتنا سمجھیں کہ اہل بیت یعنی کہ مکتب تشیع, صحیح, اور مکتب تشیع سے ہٹ کر باقی جو افراد ہیں, ہم یوں کہیں گے, کسی خاص اس کی طرف ہم جی جی وہ نہیں کریں گے. بالکل. ایک یعنی کہ اہل بیت اطہار والے, اور جی جو وہ ان کے علاوہ ہیں وہ. جی جی بالکل بالکل.
ہمارے یہاں پر امامت اور خلافت کا کیا ہے اس کی طرف اب آتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جو دوسرے فرق ہیں ان کے یہاں پر جو خلافت کا کانسیپٹ ہے اس کا جو جریان ہے وہ یوں ہے کہ کچھ افراد امت مسلمہ کے جمع ہو کر اکٹھا ہو کر کسی کو اپنا خلیفہ قرار دے دیں گے رسول کے بعد، صحیح، اور وہ جسے مناسب سمجھیں گے، جس کو وہ اجماع کا نام دیتے ہیں، اجماع امت کا نام دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں لہذا ہم اسے خلیفہ اپنا بنا دیں گے. جی بالکل. اور اب چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گڑھی ہوئی احادیث کا بھی ایک سلسلہ حتیٰ یہاں تک شروع ہو گیا کہ کسی نے آ کر یہ کہا کہ رسول فرما گئے ہیں کہ جس نے مکہ کی پیاز مکہ میں کھائی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. تو رسول اللہ نے کبھی یہ فرمایا ہی نہیں کہ مکہ کی پیاز مکہ میں کھاؤ یا فلاں کی پیاز فلاں میں کھاؤ، ٹماٹر یا بینگن. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات اور احادیث ہیں وہ مسلم کتابوں کے اندر جو احادیث کو پرکھنے کا ایک معیار اور ایک اس کا ایک کرائٹیریا ہے اس کے اوپر پوری اترتی ہیں. صحیح. لیکن خلیفہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے علاوہ کہ یہاں پر یہ کہ وہ خلیفہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں یا کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کسی کو بڑا بنا لیتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیاوی جو نظریہ ہے ڈیموکریسی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے ہے اور ہم کسی کو بھی اپنا خلیفہ اپنی مرضی جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو بنائیں گے. حالانکہ یہاں پر جو مکتب تشیع کے اندر خلافت کا کانسیپٹ ہے وہ خلافت ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جو امامت ہے. مطلب کیا ہوا کہ خلیفہ ہماری آپ کی جانب سے نہیں آئے گا، بلکہ اگر خلیفہ آئے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ سے آئے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور اگر آپ آ جائیں تو وہی حدیث کے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صحاح ستہ کے اندر جو حدیث ملتی ہے کہ خلفائی من بعدی ائمتی اثنا عشر، کہ جو میرے بعد کے میرے خلفاء ہیں وہ 12 ہیں، یا یہ کہا کہ ائمت من بعدی اثنا عشر کے 12 امام ہیں. امام جو ہے نا میرے بعد کتنے ہیں؟ 12 ہیں. رسول 2-3 طرح کی الگ الگ تغیر ہیں. ایک کے اندر رسول نے فرمایا میرے بعد امام 12 ہیں. ایک حدیث کے اندر رسالت مآب نے فرمایا کہ میرے نقیب، کہ میرے جانشین میرے بعد کتنے؟ 12. اولہم علی و آخرہم مہدی. اور مدینہ منورہ کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع غفیر اور جمع کثیر کے سامنے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں رسول اللہ نے القاب بھی ساتھ میں بیان کر دیے ناموں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ چلیں پھر ہو سکتا ہے کہ آگے ہم یہ ڈسکس کریں کہ 12 کیسے، لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہے امامت کا کانسیپٹ اور خلافت کا کانسیپٹ. ہمارے یہاں خلافت اور امامت میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. وہی امامت ہے جو خلافت ہے، وہی خلافت ہے جو امامت ہے، اور یہ دونوں ہی منصب الہیہ ہیں. یقینا. ٹھیک ہے. اور یہ کسی بندے بشر کی طرف سے اس کے اندر نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے خود آپ کی خدمت میں وہ قرآن کریم کی آیت ابھی تلاوت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے امام قرار دیا، ہم نے جعلناہم اور جعلنا قرار دیا ہے. جعل ہے، جعل کا لفظ ہے ہم نے بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم کا یہ بیان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات ہے جو ابھی انشاءاللہ ہماری گفتگو کے اگلے حصے کے اندر آپ کی خدمت میں ہم گوش گزار کریں گے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ جو آپ کا سوال تھا، لہٰذا جو اہل بیت اطہار کے مسلک سے جدا افراد ہیں ان کے یہاں پر خلافت ایک نارمل کانسیپٹ کی طرح سے ہے، جیسے کوئی عام حکومت تیار کی جاتی ہے اسی طرح سے ان کے یہاں پر خلافت کا کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ نہیں. اچھا، جب ان کے یہاں پر خلافت کا یہ کانسیپٹ ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ ہاں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. بالکل. وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہمارا بنایا ہوا ہے تو پھر وہ غلطی کرے گا. اور اگر ہم یہ بھی نہ دیکھیں کہ وہ غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو تاریخ میں ایسے ہمارے پاس شواہد اور واقعات موجود ہیں کہ کسی خلیفہ نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، چلوں گا اور تمہاری رہنمائی رہبری کرنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں پر میں غلطی کرنے لگوں تو وہاں پر تم مجھے ٹھیک کر دینا. تو اگر یہ امام لوگوں کا ہے تو پھر یہ لوگوں کو ٹھیک کرے گا یا لوگ انہیں ٹھیک کریں گے؟ بالکل. اس کے اندر یہ ہے
کہ امامت کا کانسیپٹ، خلافت کا کانسیپٹ مسلک تشیع کے اعتبار سے ہم نے بیان کیا اور ما غیر مسلک تشیع کی خدمت میں جی قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. اصل میں افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت جو ہے تقریباً 2 منٹ کا وقت جو ہے ہمارے پاس بچا ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز کسی اور پروگرام میں قبلہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے مومنین کے لیے وقت لیتا رہوں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہیں. 2 منٹ کا قبلہ جو وقت ہے، اگر کچھ اور گفتگو آپ کرنا چاہیں یا کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے. مختصر سی بات، چونکہ امامت کی بات ہو رہی ہے، یہ اگر یہ بات نہ کی گئی تو یہ کمپلیٹ اور سم اپ نہیں ہو سکے گی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انی جائلوں کا للناس امام. حضرت ابراہیم سے ٹیسٹ لیا، حضرت ابراہیم ان ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. اس کے بعد کہا انی جائلوں کا للناس امام، میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنائے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری ذریت میں خلت ملی، تو نہیں کہا کہ میری ذریت میں، کہا امام بنایا تو کہا ومن ذریتی، کہ میری ذریت میں بھی ملے گی. خوش ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ہم کہیں کہ اے حضرت ابراہیم خلیل خدا ہیں آپ، اور آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کو تو اللہ نے امام بنا دیا، اب آپ اپنی مرضی سے اپنی ذریت کے اندر بھی جسے چاہے امام بناتے رہیں. تو حضرت ابراہیم کہیں گے نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا منصب ہے، جسے اللہ چاہے گا وہ بنایا جائے گا. تو جو کام حضرت ابراہیم نہیں کر سکتے وہ کام ایک پوری امت کیسے کر سکتی ہے؟ بے شک. یہ بات حضرت ابراہیم کی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے لیے وزیر قرار دے، ہارون نام ہے، اخی میرا بھائی ہے، اور میری اہل بیت سے. تو اے موسیٰ آپ سب کچھ اللہ کو بتا رہے ہیں، واہ سبحان نام بتا رہے ہیں، رشتہ بتا رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں، تو بنا بھی خود لیجیے. جی بے شک. تو عجب نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی یہ منصب جو ہے الہی منصب ہے، میں اللہ کو بتا سکتا ہوں، اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا. بے شک. تو جو منصب حضرت موسیٰ نہ دے سکے وہ منصب کوئی اور کیا دے گا. اور 12 خلفاء کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خلفاء راشدین 4 خلیفہ، خلفاء بنی امیہ جو مسلمانوں کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، مسلک تشیع کے اعتبار سے نہیں، خلفاء بنی امیہ تقریباً 28، خلفاء بنی عباس 37، صحیح. جو حاضر امام کچھ لوگ اپنے حاضر امام مانتے ہیں وہ کتنے 49. دائی جو دوسروں جو ہیں ایک ہمارے یہاں پہ گروپ وہ دائی مانتے ہیں، حاضر دائی، وہ 52 یا 53 ہیں. تو 12 کہاں پر ہے؟ جی واہ سبحان اللہ. اسنا عشر کہاں ملے گا؟ اسنا عشر وہیں ملے گا جہاں پر آپ کو اسنا عشر ہی ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی مدلل گفتگو اور نہایت ہی لمحہ فکریہ ہے تمام آپ کی جو گفتگو ہے. ہم دعوت دیتے ہیں تمام فرق کو کہ وہ کم از کم اس آپ کے اس خوبصورت کلام پہ سوچیں. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں بندہ حقیر مومنین کے لیے کوشش کرتا رہے گا کہ آپ سے وقت لے سکوں انشاءاللہ، اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں. آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہے قبلہ. انشاءاللہ فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب علامہ ساجد حسین وکیل النجفی صاحب قبلہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. یقیناً امامت کے اوپر ایک جامع گفتگو تھی. البتہ یہ کہوں کہ امامت جو ہے ایک وسیع مضمون ہے جس کو کہا جائے، اور اس کے اوپر کتابی بھی موجود ہے، لیکن دیکھیں جو عوام الناس کے لیے جو مسائل جاننا ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہی ان تمام مسائل کے اوپر اشارہ کیا گیا. البتہ یہ ہے کہ مزید غور و فکر کرنا، مزید تحقیقات کرنا، مزید رابطہ کرنا علماء سے، یہ مومنین کا کام ہے. لیکن امامت کے اوپر جو مدلل گفتگو آج ہوئی وہ یقیناً ایک مفید گفتگو، اور ان افراد کے لیے کہ جو یقیناً ان کے پاس وقت نہیں ہے زیادہ کتابیں پڑھنے کا، زیادہ مزید تحقیقات کرنے کا، تو ان کے لیے یہ ایک اچھی گفتگو تھی. اور آخر کے جو پروگرام کے آخر میں جو قبلہ نے تقریباً 2 سے 3 منٹ جو گفتگو فرمائی وہ قرآنی دلائل، تو یقیناً یہی ہے کہ امامت جو ہے ایک منصب الہی ہے. اسے لوگ جو ہے وہ تعین نہیں کر سکتے کسی امام کو. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور حدیث معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں.
اس وقت آپ معصوم علیہ السلام کے حدیث کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ دیکھیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ کم از کم ان تک رسائی حاصل کرے۔ اب یہ انسان کس قدر جدی ہے اپنے کاموں میں، تو یہ جو ہے وہ مہم نقطہ یہاں ہے۔ ایک شخص ہے، وہ مثلاً عالم بننا چاہتا ہے، تو وہ یقیناً جو کوشش کر رہا ہے، کس قدر کوشش کر رہا ہے، اس کی چیز کی کیا اہمیت ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس چیز کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اور جس چیز کی طرف میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یا اگر کوئی شخص ہے دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے پیسوں والا بننا چاہتا ہے، اس کے پاس مال اور دولت کا طلب رکھتے ہیں، تو اس کو بھی یقیناً اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کو میں حاصل کر رہا ہوں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہر چیز کے لیے، حصول کے لیے جب آپ اس کو طلب کر رہے ہیں، تو طلب سے پہلے، یا جو آپ کی دل میں جس کو کہا جائے کہ دل میں آپ کا ایک اشتیاق پیدا ہو گیا کہ میں اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً اس کی اہمیت کا پتہ ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ہر چیز کے طلب سے پہلے انسان کو اس چیز کے اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یقیناً اس پہ وقت بھی خرچ ہوگا، اس پہ مشکلات بھی رستے میں پیش آئیں گے، دوسری چیزیں بھی ہوں گی۔ زندگی قیمتی اثاثہ ہے، مختصر ہے زندگی، تو اس زندگی کا یہ وقت بھی اس پہ لگے گا، تو اس چیز کی اہمیت کو جاننا یہ ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، بس اس چیز کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فوائد اس کے ہوں گے۔ اور فوائد بھی آپ پھر دیکھیں کہ وہ فوائد کیا صرف دنیا کے حد تک ہے پھر تمام ہونا ہے، یا یہ فوائد جو ہے آپ کے اس دنیا میں بھی کام آنے والے فوائد ہے، یعنی یہ احساسہ جو ہے یہ فقط یہاں تک ہے یا اسے آگے بھی فائدہ دے گا۔ تو ہم لوگوں کو جو بھی کام کرنا ہے اسی مکمل طور پہ اس کو عقل کے ساتھ گرہ باندھنا ہے، عقل کے ساتھ اس کو باندھ لیں، گرہ لگا دیں کہ یہ چیز جو ہے واقعاً ہمارے لیے کس قدر مفید ہے اور کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ تو عرض کروں کہ دین کی جو رستے ہے اس میں کشا رہنا، یہ انسان کے اس دنیا میں بھی کام آنے والی چیزیں ہیں اور اس دنیا میں بھی یقیناً کام آنے والی ہے۔ تو ہمیں اپنے خود کے اعمال کو خالص کرنا چاہیے، اور ایک سچے منتظر امام زمانہ علیہ السلام، ایک سچا منتظر اور ایک سچا انتظار کرنے والا جو اپنے وقت کے امام کے انتظار کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون سے ایسے امور ہے کہ جن کو ہمیں اس غیبت کے دور میں انجام دینا ہے، اس پر نہایت ہی کوشش کرنی چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔